वेलकम बैक। खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करने की तहरीक पेश कर दी है। जाहिद मशवानी से तफसीलात जानते हैं, बताइए जाहिद। बिल्कुल, सेनेटर अब्दुल कादिर ने ये तहरीक पेश की कि ये तरमीमी बिल है जजेस की तादाद से मुतालिक, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की गई है सेनेट में। इस पर इस वक्त अराकीन बहस कर रहे हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने ये तहरीक पेश की और कहा कि ये बिल मंजूर किया जाए, और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर कोई आईनी तशरीह की जाती है और उस पर फुल बेंच एक तरफ चला जाता है, तमाम मुकदमात पढ़े देते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हालात ये हैं कि उम्र कैद 24 साल से ज़ायद नहीं होती, लेकिन 34 साल एक शख्स जेल में रहा क्योंकि उनकी जो तारीख है या जो मुकदमात हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, वो उनकी बारी नहीं आती, इस वजह से ये हालात हैं। तो इस पर अगर कि उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती इस पर कोई राय नहीं है, हुकूमत की इस पर कोई राय नहीं है, लेकिन ये एक जेन्युइन मसला है और अपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया। ठीक है जाहिद मशवानी, आप इस बारे में अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सेनेट में क्या कहा, अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। में इस वक्त 53,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 53,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए 1.5-2 साल लग जाते हैं। अगर और इस हाउस पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस किस तरीके से लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या पहिए लगाते हैं अपने केस को वहां फिक्स कराने के लिए, और टोटल जजेस की तादाद। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा कोई रुकन असम्बली ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। पार्लिमानी पार्टी ने तमाम अरकान असम्बली को बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं। फर्स्ट टाइम हमने फॉर्मल डायरेक्शन इशू कर ली है पार्लियामेंट्री पार्टी ने सारे एमएनएस को कि अगर हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट मेंबर बिल कोई ऐसा आता है जो आइन में तरमीम करने की कोशिश कर रही है अदलिया से रिलेटेड कोई भी, तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम उस तरामीम की मुखालिफत करेंगे, और हमारा कोई भी एमएनए और कोई भी सेनेटर उसमें वोट नहीं देगा। हर एमएनए को इंडिविजुअली आर्टिकल 63A के मुताबिक आज ही हम इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तौसीन नहीं चाहिए, अब इस पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं और मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। राना सना ने सही कहा, इनमें तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं, लिहाजा अब तौसी वाली बात खत्म होनी चाहिए। जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी, और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों, और मैं यही ये रिक्वेस्ट करूंगा किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है। सेनेट इजलास जारी है और वज़ीर कानून इज़हार ख्याल कर रहे हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात कह रहा हूँ कि अगले 2 से 3 हफ्ते में वो पैकेज जो है वो आएगा आपके पास। बड़ी मैसिव रिफॉर्म्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एफआईआर के अंदराज के तरीके से लेके मैनर ऑफ अरेस्ट के, डिस्चार्ज, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, टाइमलाइंस इन द मैजिस्ट्रियल एंड सेशन ट्रायल्स। सर, जो मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल है कि एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, 161 की स्टेटमेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी केसेस में हो ताकि गवाह बैठे ना बाद में और विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें सर हमने तैयार की हैं और हम हाउस में लेके आ रहे हैं, और आपके ताउन की दरख्वास्त होगी उसके लिए। मैं सर इसको फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा कि ये सेनेटर अब्दुल कादिर ने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर दी, क्योंकि आईने पाकिस्तान के फ्रेमर्स ने, जो कि 0 डिसेंटिंग वोट के साथ पास हुआ था 1973 में, इन देयर ओन विजडम दे डिसाइडेड नॉट टू फिक्स द नंबर ऑफ जजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दे लेफ्ट इट ओपन फॉर दिस ऑगस्ट फोरम कि वो टाइम टू टाइम हालात को देखते हुए, डिमांड को सामने रखते हुए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नंबर ऑफ जजेस मुतय्यन करें। आज अगर ये 6 मांग रहे हैं, 4 बढ़ जाते हैं,
کل کو ہو سکتا ہے وہ 53,000 سے 5,000 پہ پینڈنسی آ جائے. یہی سپریم کورٹ 5 ججز پہ بھی ہو سکتی ہے. تو سینس سے ہم بات کریں, لاجک سے بات کریں. اسی وجہ سے آپ کو یہ اختیار دیا فریمرز نے کہ آپ اسے قانون سازی کے ذریعے کریں. کمیٹی کو بھیجیں سر, وہاں پہ بحث ہو. ایمل بری صاحب نہیں, آپ پوائنٹ آف آرڈر ایسے کریں. ہمارے پاس چیف جسٹس کی توسیع اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں. نمبرز ہوں تو ترمیم کرنی چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہاں ہو سکتا ہے 9 مئی پر فیض حمید اور بانی PTI کے واٹس ایپ میسیجز ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان بات کرانے والے بھی بول پڑیں. 9 مئی آفٹر ریٹائرمنٹ فیض حمید صاحب کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے, مرضی کی تعیناتی حاصل کرنے کے لیے PTI کو استعمال کرتے رہے, یا PTI خود ہی استعمال ہوتی رہی ہے. آرمی کے اندر تو بہت بڑا جرم ہے, اس کے اوپر تو معافی ہے ہی نہیں. تو اگر یہ ان پہ الزام ہے, اس نے پھر کچھ لوگوں کو ساتھ اپنے ملایا ہوگا. اس کے ساتھ جو ملوث لوگ ہیں ان میں بانی PTI نمبر 1 ہے. خان صاحب کہتے ہیں میرا ان سے DGISI تک تعلق تھا. اگر ایسا ہے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کوئی الزام آئے. لیکن اگر ان کے پاس واٹس ایپ اور فون کالوں کے ریکارڈنگ کے ڈھیر ہوئے کہ جناب یہ دیکھیں آپ یہ فرماتے رہے ہیں اور وہ یہ فرماتے رہے ہیں, بات کروانے والے بتائیں گے جی ہم کرواتے رہے ہیں, پھر کیا کہیں گے؟ کوئی آئینی ترمیم اور چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن یا یہ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے. ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. مشترکہ اجلاس میں آئین کی امینڈمنٹ پیش نہیں ہو سکتی. مولانا آپ کے ساتھ ہیں, ہم مولانا کے ساتھ ہیں. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی, سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. اگست 2024 میں مہنگائی 9.6% پر آ گئی. ادارے شماریات کا کہنا ہے جولائی 2024 میں مہنگائی 11.1% پر تھی. اگست 2023 میں شرح 27.4% پر تھی. اگست میں مہنگائی 34 ماہ کی کم ترین سطح پر رہی. 2 ماہ میں مہنگائی کی شرح 10.36% رہی. 2023 کے 2 ماہ مہنگائی کی شرح 27.84% پر تھی. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 11.7% رہی. دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 6.7% رہی. شہری علاقوں میں فوڈ انفلیشن 4.1%, دیہی علاقوں میں فوڈ انفلیشن 1.9% ریکارڈ کی گئی. ملک دیوالیہ ہو چکا, IMF قرضہ نہیں دے رہا. ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا. معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اسلام آباد جائیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بحران نہیں. کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے, اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے, میں بھی قرضہ نہیں دے رہا. ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے. ہم FDI کے تلاش میں تھے, ریورس FDI ہو رہا ہے. معیشت بالکل کلیپس کے صورت میں ہے, اور اسلام آباد آپ جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں انگیجمنٹ چاہتے ہیں. رہنما PTI علی محمد خان نئی منطق سامنے لے آئے. کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. ان کو بھی احساس ہو کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے, ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. ان کو بھی یہ احساس ہو پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. میاں صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی؟ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں ایک اور سیکشن کا اضافہ کر دیا گیا. تفتیشی پولیس نے FIR میں موٹر وہیکل کی دفعہ 100 بھی شامل کر دی. یہ دفعہ شراب یا دیگر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے پر عائد کی جاتی ہے. ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ میں آئس نشے کے شواہد ملے تھے. کراچی کی عدالت نے منشیات کے نئے مقدمے میں ملزمہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. سٹی کورٹ میں ملزمہ نتاشا کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی گئی. تفتیشی افسر نے چالان جمع کرانے کے لیے 15 دن کی مہلت مانگ لی. بتایا DVR فورینزک کے لیے لاہور بھیجا ہے. برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے. عدالت نے تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے.
کراچی میں ایک خاتون نے آئس کے نشے میں 2 لوگوں کی جان لے لی. یہ نشہ سوچ ختم کر دیتا ہے. کوئی آئس کا نشہ کرنے والا اسمبلی میں آ جائے تو ہم سب کو مار دے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا منشیات کا ناسور دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ ہے. اب زیرو ٹالرنس کا وقت آ گیا ہے. ہمارے ملک میں دہشت گردی سے بھی بڑا ناسور اور سب سے بڑا خطرہ وہ ہے منشیات کا. اب اس پہ زیرو ٹالرنس کا وقت آ چکا ہے. پورے پاکستان کے ہر بڑے اسٹور پہ جگہوں پہ یہ چیزیں مل رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی نوٹس لے, سندھ گورنمنٹ نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا. 144 لگا کے اس کو بین آئٹمس کر دیے جائیں. جہاں جہاں پہ ہمیں پتہ اطلاع ملی کہ یہاں منشیات استعمال ہو رہی ہے ہم ریڈ کریں. چاہے وہ کوئی بااثر شخص ہو. پتہ ایک واقعہ یہاں پہ ہوا ہے, خاتون نے ایک ایکسیڈنٹ کیا جس میں 2 معصوم جانیں چلی گئیں. اس کی رپورٹس بھی ڈرگز کی آ رہی ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ خدا نہ خواستہ آج اسمبلی میں کوئی اس وقت کرسٹل یا آئس کا یوزر یہاں پہ اگر آ جائے تو وہ زومبی بن کے سب کو یہاں پہ مار سکتا, کیونکہ اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کار ساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کو جیل میں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. ڈی آئی جی ویمن جیل شیبہ شاہ کہتی ہیں نتاشا کو رات کو گھر بھیجنے کی باتیں بے بنیاد ہیں. ملزمہ کو دوسری قیدیوں کی طرح گھر کے کھانے کی سہولت میسر ہے. الگ سے کھانا, الگ سے منرل واٹر, اور پتہ نہیں کیا کیا سہولیات دی جا رہی. گھر کا کھانا تو یہ کہ الاؤ ہے, چاہے وہ نتاشا ہی کیوں نہ ہو. 186 میں سے کوئی 30 خواتین ایسی ہیں جن کے گھر کے کھانے آتے ہیں. بیڈ ہے, ڈی فریزر, 30 خواتین اس ڈی فریزر سے مستفید ہوں گی. نتاشا کو آپ نے بظاہر دیکھا تو کہیں سے بھی ان کا سائیکولوجیکل کوئی مسئلہ نظر آتا ہے. جب رپورٹ آئے گی تو وہ میڈیکل ڈاکٹر, ادروائز شی از نارمل. یہ بھی بتایا گیا کہ وہ یہاں سے اپنے گھر بھی جاتی ہیں, رات کو واپس آئی تھی. میرا جو جیل ہے نا ایک کھلی کتاب ہے. ایک خاتون اگر یہ کہ رات میں یہ کہ جاتی ہے تو باقی خواتین تو دیکھیں گی نا. صرف میڈیکل کے علاوہ کوئی خاتون ہماری یہ کہ نہیں جاتی ہے. جب سے یہ ایڈمیشن ہوئی ہے وہ یہ کہ ہاسپٹل ایک دفعہ گئی نہیں. پشاور سے خبر آپ کو دیں گے. ایم پی اے فضل الہی کا مشتعل مظاہرین کے ساتھ گرڈ پر دھاوا. مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور ضیاء الحق. ضیاء الحق بتائے گا اس بارے میں. جی, یہ پیسکو کے ترجمان نے ایک تفصیلات جاری کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی اے فضل الہی نے مشتعل مظاہرین کے ہمراہ پیسکو جو گرڈ اسٹیشن ہے اس پر دعویٰ بولا ہے, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں مظاہرین کے ہمراہ جو ہے تو رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے حلقے میں 4 فیڈر انہوں نے زبردستی آن کرا لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسکو اسٹاف کے ساتھ زور زبردستی اور فیڈر چالو کرائے گئے اور زور زبردستی بھی کی گئی. اور اس کے حوالے سے جو فیڈر چالو کرائے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دلازاک, ہزار خوانی, یکتوت اور شلوزان فیڈرز جو ہے تو بند تھے, ان کو چالو کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ فیڈرز ان کرائے سے دیگر علاقوں سے بھی بجلی کو ترسیل متاثر ہوتی ہے جب انہوں نے یہ آن کرائے ہیں. اور جاتے ہوئے کچھ مظاہرین ان کا یہ کہنا تھا کہ گریڈ پر چھوڑ گئے تھے, اور پیسکو کی جانب سے ایم پی اے فضل الہی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. اور خبر ہے پڑوسی ملک افغانستان سے, جس کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ ہوا ہے. افغان وزارت داخلہ کا بتانا ہے کہ دھماکہ دارالامان کے جنوب مغربی علاقے میں ہوا. دھماکے سے متعلق مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں. دھماکے کی نوعیت اور شدت کیا ہے اس بارے میں بھی معلوم کیا جا رہا ہے. افغانستان کا دارالحکومت کابل جہاں دھماکہ ہوا, دھماکہ دارالامان کے جنوب مغربی علاقے میں ہوا ہے. دھماکے سے متعلق مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں. ترجمان افغان وزارت داخلہ عبد المتین کنی کا یہ بتانا ہے. لاہور میں پرانی دشمنی نے ایک اور جان لے لی. ایف سی انڈر پاس کے قریب فائرنگ سے تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جاں بحق ہو گیا. امیر بلاج کے قتل کا مقدمہ تیفی بٹ کے خلاف درج ہوا تھا. پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں جاوید بٹ کی اہلیہ شدید زخمی ہوئی. جاں بحق شخص جاوید بٹ اقبال ٹاؤن کا رہائشی تھا. کراچی کے علاقے میٹروول میں تیز رفتار بس نے کئی موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. 2 افراد جاں بحق, 5 خواتین سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. نذیر شاہ کی رپورٹ. کراچی میں بغیر فٹنس چلنے والی ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کی چھوٹ کی وجہ سے حادثات بڑھنے لگے. میٹروول بھوانی چالی کے قریب تیز رفتار بس نے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 خواتین سمیت 9 افراد شدید زخمی ہوئے. بس جو ہے بہت تیز تھی اور چڑھائی بھی ہے,
جیسے ہی بس کا بریک فیل ہوا، جو اس کی آگے چلنے والی بائکیں تھیں ان کو روکتے ہوئے وہ بس جو ہے بالکل اینڈ ٹائم پہ رک گئی، جب عوام نے شور ڈالا کہ بندے جو ایکسپائر ہو گئے۔ کمپنی ملازم کا کہنا تھا بس کانٹریکٹ کی تھی، اس بس میں صرف خواتین کو ہی لایا جاتا تھا۔ پیچھے سے آتے ہوئے جہاں پہ اس کا بریک کا کام نہیں کیا، تقریباً پیچھے 2 بائکیں کچلے اس کے، پھر آگے اس نے تین بائکیں یہاں ادھر مارے ہیں۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ہمیشہ کی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی غفلت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہر دوسرے روز قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی محکمہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا نظر نہیں آتا۔ کیمرامین یعقوب بلدی کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بینکاک سے بھیجے گئے لاکھوں روپے کی منشیات ضبط کر لی گئی۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین۔ بل آفس کے ذریعے کی جا رہی تھی، خفیہ اطلاع پر بینکاک سے آنے والے پارسل کی جانچ کی گئی تو اس میں سے 500 گرام منشیات مریجوانا کینیا بیس برآمد ہوئی ہے۔ منشیات کی مالیت 22,50,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ کارروائی کلیکٹر کسٹم ندیم خان کے حکم پر ADC محمد فیصل خان کی سربراہی میں کی گئی۔ منشیات بینکاک سے بک کی گئی تھی، جو تازہ ادرک کے پارسل میں چھپائی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے صلاح الدین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ دوسری بار بھی ناکام۔ ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ واش کا خطرہ بڑھ گیا۔ دوسری اننگز میں قومی ٹیم صرف 172 پر ڈھیر ہوئی۔ مہمان ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے۔ جیت کے لیے مزید 143 رنز درکار ہیں۔ بارش کی وجہ سے کھیل جلدی روکنا پڑا۔ میچ کے آخری دن بھی بارش کا امکان ہے۔ میچ اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ شان مسعود توقعات پر پورا نہیں اترے۔ سابق کرکٹر کامران اقبال کہتے ہیں ٹیم میں کوئی کسی کو سیٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ توصیف احمد بولے بنگلہ دیش کے خلاف یہ پرفارمنس ہے تو انگلینڈ کے خلاف کیا حال ہوگا؟ بنگلہ دیش کے کپتان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں، اس نے بڑی زبردست کیپٹنسی کی ہے، جیسا ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شان سے اس ٹائپ کی اس نے کیپٹنسی کی نہیں ہے۔ 26 پہ 6 آؤٹ ہونے کے بعد پوری فیلڈنگ کھول دی ہے۔ پاکستان ٹیم پریشر بنا کے پریشر ریلیز کر دیتی ہے۔ یہی مسئلہ پاکستان کی کرکٹ کا، کسی کو دیکھ نہیں سکتے جب تک ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹاپ لیول سے لے کے پلیس تک اتنی دیر پاکستان کی کرکٹ ایسے چلتی رہے گی، ایسے سرپرائز ملتے رہیں گے۔ آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے، تیز بولنگ پہ نہیں کھیل سکتے کہ اب آنے والے ٹائم میں آپ کو اسی پہ پھنسا دیں گے سر۔ آپ کے مین بیٹسمینوں کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ ہوم کنڈیشن ہے، کیا ہے، آج آپ کو یہ جو گراس نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ ہی کے یہ پلیئر اور بگ گنز رکھی بھی جاتی تھی تھوڑی سی تو یہ کٹوا دیتے تھے اوپر سے۔ ان کو چاہیے فلیٹ۔ ہر کسی پر برا وقت آتا ہے، پاکستان کوئی انوکھی ٹیم نہیں۔ سابق کپتان وقار یونس کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا بیماری جب پرانی ہو تو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اسے نکھارنے کی ضرورت ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ڈاؤن فال آیا ہوا ہے اور وہ سب ٹیموں پہ آتا ہے۔ پاکستان انوکھی ٹیم نہیں ہے، ایک پیریڈ آتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس شاید بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوگا کہ آپ فوری طور پہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں گے۔ بیماری جب پرانی ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ ہے، کوشش اپنی پوری کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کرکٹ کو بہتر کیا جائے۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گجرانوالہ اور سرائے عالمگیر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیب علاقے سے ریاب آ گئے۔ دیپال پور اور گرنوا میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ متعدد فیڈرز متاثر ہوئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ ایبٹ آباد اور گردنوا میں ابر کرم خوب برسا۔ بنیر، کرک اور شانگلہ میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا لیکن مسائل اور مشکلات جو کی تو ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بارش کا پانی جمع ہے، درس و تدریس شدید متاثر۔ دادو، ٹنڈو علیار اور نصیر آباد میں بھی نشیبی علاقے بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مرتضی بہاب کو کراچی کا میئر سمجھتے تھے، وہ تو شارع فیصل کے میئر نکلے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی میئر کراچی پر کڑی تنقید، کہا کراچی میں سڑکیں گلیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ کشمور میں تو MKM نہیں، وہاں بوری کس نے ڈالی؟ خود صوبائی حکومت میئر کراچی کے خلاف سازش کر رہی ہے۔
وہ شہر کا میئر سمجھتے تھے وہ شارع فیصل کے میئر بن کے بیٹھے چلے جائے کشمور، وہاں پہ تو ایم کیو ایم نہیں ہے، وہاں پہ کون سی بوری ڈالی جا رہی ہے؟ پیچ ورک کے نام پہ انہوں نے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو پیمنٹ، جو پیچ ورک کیے تھے سب اگڑ گئے۔ بھائی آپ کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے دیواریں کودنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ۔ خود مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے میئر کراچی، ان کے خلاف پوری ایک سازش ہو رہی ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نہ فائنینشلی امپاور کر رہی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹولی امپاور کر رہی ہے۔ ان کو پریشانی یہ لگتی ہے کیونکہ اگلا میئر ان کا آنا نہیں ہے، دوبارہ ایم کیو ایم کا آ جانا ہے۔ بھائی میں اس پریس کانفرنس کے تھرو ان کو آفر کرتا ہوں، بھائی جب ایم کیو ایم کا میئر آ جائے نا تب واپس لے لینے اختیار، ابھی اپنے میئر کو تو اختیار دے دو۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پونڈ ہو جاتا ہے، پی ایم این اے نے پانی نکالنا ہوتا ہے۔ اسپورٹس کی ہر باڈی پر میرٹ کے خلاف بااثر شخص بیٹھا ہے، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ میں نے سٹینڈ لیا تو سٹینڈ ہی گم ہو جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بے بسی کا اظہار، کہا وزارت داخلہ یا چیئرمین پی سی بی میں سے محسن نقوی کون سی پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہے۔ پاکستان میں معاملہ کرکٹ کا بھی ماحول خراب ہی ہو رہا ہے، وزیر داخلہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ایک عہدہ یہ کر لیں؟ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی نہیں، آپ یہ حکومت ہے۔ یہ فیصلہ انہیں کو کرنا چاہیے، یہ دونوں پوزیشن یہ فل ٹائم جاب ہے۔ یہ فیڈریشنز، ایسوسیشنز، یہ بورڈز کے ذریعے سے سپورٹس چلتی ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بااثر بندہ بیٹھا، کوئی بندہ میرٹ پہ نہیں بیٹھا، جسے اور کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اتنی اچھی فیڈریشن، اتنی اچھی ایسوسیشن اور بورڈ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسٹینڈ اس پہ لے وہاں پہ جتنی طاقتور شخصیتیں بیٹھی ہیں نا، وہاں پہ اگر اسٹینڈ لیا تو اسٹینڈ ہی گم ہو جائے۔ 12 سال سے 20 سال سے لوگ بیٹھے ہیں، موج کر رہے ہیں، ایس ایچ او کر لے گا، یہ میرا خیال ہے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے، یہ بات بالکل نہیں بنتی۔ این ایچ اے پیٹرولنگ افسر کا گریباں پکڑ کر گالم گلوچ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کی نیشنل ہائی وے پیٹرولنگ افسر کا گریباں پکڑ کر گالم گلوچ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ این ایچ اے پیٹرولنگ افسر نے ملتان روڈ پر خلاف ورزی پر پراپرٹی ڈیلر کو روکنے پر پراپرٹی ڈیلر نے پیٹرولنگ افسر کا گریباں پکڑ لیا اور گالم گلوچ کرتا رہا۔ پراپرٹی ڈیلر کی شناخت اللہ دتا کے نام سے ہوئی ہے، وہ راون کا رہائشی ہے۔ نیشنل ہائی وے پولیس کی مدعیت میں پراپرٹی ڈیلر اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر اللہ دتا کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ لاہور میوزیم میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے کے تعاون سے تصویری نمائش، تخلیق کار نے تھائی لینڈ کے خوبصورت کلچر کو خوبصورتی سے روشناس کرایا۔ لاہور سے صدر غیاث کی رپورٹ۔ عجائب گھر کے زیر اہتمام بین الاقوامی ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے ونڈر آف تھائی لینڈ کی تصویری نمائش لگائی گئی۔ تھائی لینڈ کے آرٹسٹ نے کینوس پر مختلف رنگوں سے تھائی لینڈ میں اسلامی، ماڈرن اور ثقافتی کلچر کی عکاسی کی ہے۔ سیکٹری سیاحت فرید احمد تارڑ نے کہا کہ ایسی نمائش سے بین الاقوامی سیاحتی راہیں ہموار ہوں گی۔ تصویری نمائش کے ذریعے چاہتے یہ ہیں کہ ہم تھائی لینڈ کے اس تجربے سے استفادہ کریں کہ انہوں نے سیاحت کے فروغ کے لیے جو تھائی لینڈ میں کام کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ان کے ساتھ فیوچر میں کولیبریٹ کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تصویری نمائش سے انہیں دوسرے ممالک کی ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر پکچر ایک نیا کلچر ایکسپلین کر رہی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ ہم پاکستان میں کلچرل ہارمونی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری وائبرنٹ کلرز اور جو پکچرز ہیں ان کے کلچر کو، ان کے انہیریٹنس کو، ان کے ثقافت کو پروموٹ کرتی ہے۔ نمائش میں تھائی لینڈ کی سفیر نے بھی شرکت کی۔ تھائی لینڈ کلچر پر مبنی نمائش 15 ستمبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ صدرہ غیاث، ARY نیوز لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔